सल्तनत खुदादाद मैसूर के बानी, मरहट्टों और अंग्रेज़ों को नाको चने चबवाने वाले अजीम मुस्लिम फरमारवा की दास्तानी शुजाअत। नवाब हैदर अली। किस्त नंबर 4। हैदर अली कुछ दिनों श्रृंगापट्टनम के इंतज़ाम व इंसराम में मशगूल रहा और फिर बंगलोर चला गया। वो भी बंगलोर में था कि बसालत जंग का सफीर अदरफी से इसके पास आया और अर्ज़ की कि होसकोट के मुहासरे में बसालत जंग के साथ ताउन किया जाए। बसालत जंग हैदराबाद के हुक्मरान सलाबत जंग का भाई था। वो कुछ दिनों तक तो सलाबत जंग का दीवान रहा और फिर एक दूसरे भाई की साजिश का शिकार होकर माजूल हो गया। फिर वो अपने इलाके अदरनी चला गया जहाँ का वो नवाब था। जब मरहटों को पानीपत में शिकस्त हुई तो बसालत जंग को जनूब की जानिब इलाकों में तोसी का ख्याल आया, क्योंकि इस वक्त मरहटों में इंतशार था। इसने आगे बढ़कर होसकोट का मुहासरा कर लिया। इसने अपनी ताकत का गलत अंदाज़ा लगाया था। 2 माह से ज्यादा का अरसा हो गया था और होसकोट फतह होने में न आता था। हैदर अली बंगलोर में मुकीम था, जो होसकोट से सिर्फ 18 मील के फासले पर था। इसने देख लिया था कि बसालत जंग के वसाइल जवाब दे चुके हैं। बसालत जंग को मुश्किल में देखकर हैदर अली के सीने में दबे हुए इंतकाम की चिंगारी शोला बनकर भड़क उठी। होसकोट के रास्ते ही में सरा पड़ता था। ये वो जगह थी जहाँ इसके बाप फतेह अली ने कभी मुलाजमत की थी। करीब ही दूध बालापुर था, यहाँ इसने बचपन में कैद के दिन गुजारे थे। अब्बास कुली खां, जिसने इस पर मजालिम किए थे, अब भी इसी इलाके में मुकीम था। इसी नाम के साथ इसे वो सब मुजालिम याद आ गए जिनसे इसका ख़ानदान गुजरा था। 32 बरस कबल के वाक़यात इसके सामने आकर खड़े हो गए। अब वो कमसिन बच्चा नहीं था, वो अपना इंतकाम ले सकता था। इसने एक मानूस इरादे के साथ अपने एक पैगाम रसा को बसालत जंग की छावनी रवाना किया और इस शर्त पर 3 लाख फराहम करने की पेशकश की कि इसे सरा के नवाब के खिताब से नवाजा जाएगा। बसालत जंग ने यह शर्त मंजूर कर ली। सनदें तैयार हुई और हैदर अली सरा का नवाब बन गया। वो अपनी फौज लेकर बसालत जंग की खिदमत में पेश हो गया और एक ही झटके में होसकोट का इलाका फतह कर लिया। होसकोट का किला फतह करने के बाद हैदर अली ने दूध बालापुर की जानी पेशकदमी की, जहाँ इसका पुराना दुश्मन अब्बास कुली मुकीम था। अब्बास कुली खान ने जो सुना कि हैदर अली आ रहा है तो इसने हरम की मस्तूरात और कीमती असबाब के साथ अरकाट की जानिब राह फरार इख्तियार की। इसके फरार की खबर सुनकर सरा के मुहासरे के लिए पेशकदमी की मैसूरीन फौज हथियार डालने पर मजबूर हो गई। हैदर अली अब सरा का मुतलिकुल अन्नान हाकिम बन चुका था। इसने बतदरीज सरा के मातहत इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। हैदर अली भी सरा में मुकीम था कि इसके सामने एक हिंदू नौजवान चेन बिस्बिया को पेश किया गया। ये नौजवान हैदर अली से मिलने का मुश्ताक था। ये खूबरू नौजवान हैदर अली के सामने आया तो हैदर अली ने से पूछा, आप कौन हैं और हमसे क्या चाहते हैं? मैं राजा यदनवर का मुतनब्बी हूँ। राजा के मरने पर इसकी रानी ने अपने ब्राह्मण वजीर से नाजायज तल्लुकात पैदा कर लिए। इन दोनों ने मिलकर मुझे मेरे हक से महरूम कर दिया और खुद हुकूमत पर काबिज हो गए। अगर आप मुझे मेरी रियासत वापस दिला दे तो ग्राह कदर नजराना आपकी खिदमत में पेश करूंगा और हमेशा आपका बाज गुजार रहूंगा। नौजवान, मुझे तुमसे हमदर्दी है। मैं तुम्हारा हक तुम्हें दिलवाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि बदनवर की फतह तक तुम्हें मेरे पास रहना होगा, ताकि बदनवर की फतह के बाद तुम्हारे दावे की तस्दीक हो सके। मैं आपकी हिरासत में रहने के लिए तैयार हूँ। जब आप बदनवर को फतह कर लेंगे तो वहाँ का बच्चा बच्चा मेरी गवाही देगा। अगर अय्याश रानी आपके हाथ लग गई तो वो खुद कबूल करेगी कि मैं कौन हूँ। बदनवर का इलाका ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 50 मील की मुसाफत पर था, लेकिन इस किले तक पहुंचने के लिए घने जंगलात से गुजरना पड़ता था। हैदर अली ने नौजवान को फौज के हमरा लेकर कूच का हुक्म दिया। वो जंगल में इस एहतियात से दाखिल हुआ कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अब इसने चंद मील की मुसाफत तय की थी कि रियासत का अवलीन किला संपोगा दिखाई दिया। हैदर अली ने बासानी किले पर कब्जा कर लिया। इस किले से हैदर अली को कीमती अशिया के अलावा 1 लाख पगोडा का खजाना भी हाथ लगा। इस मुकाम पर रियासत बदनवर की रानी की जानिब से एक सफीर हैदर अली से मुलाकात के लिए हाजिर हुआ और 4 लाख पगोडा हैदर अली के हुजूर बतौर नजराना पेश करने की पेशकश की, लेकिन हैदर अली ने इस पेशकश को ठुकरा दिया और आगे बढ़ता रहा और रास्ते के किलों पर कब्जा करता हुआ बदनवर पहुंचकर शहर का मुहासरा कर लिया। रहनुमाई के नौजवान जीन बिस्वैया साथ था। हैदर अली ने रानी से कहलवाया कि वो किला इसके हवाले कर दे, लेकिन वो जंग करने को तैयार थी और जंग हुई। लेकिन इंजाम यह हुआ कि हैदर का एक जांबाज दस्ता फसील पर चढ़ा और किला फतह हो गया। रानी को गिरफ्तार करके हैदर अली के पास लाया गया। इस मौके पर एक मगरबी मुर्रिख मीचान ने यह कहानी बयान की है। नौजवान चेन बिस्विया, जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी और जो अपनी जवानी में हुस्न इश्क के फरेब का मारा था, जिस लड़की से वो इश्क करता था वो भी बदनवर में थी। चुनांचे बदनवर की मुकम्मल फतह के बाद इसे भी हैदर अली के सामने पेश किया गया।
یہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ حیدر علی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس نے نوجوان سے وہ لڑکی طلب کی۔ میں نے تجھے تیری ریاست دلوائی، اس کی قیمت کے طور پر یہ لڑکی مجھے دے دے۔ چین بیسویں سنتے ہی مشتعل ہو گیا۔ جب میری محبوبہ ہی مجھے نہ ملے تو تاج و تخت بیکار ہے۔ آپ یہ سلطنت اپنے پاس رکھیں، میں فقیر بن کر رہ لوں گا لیکن محبوبہ نہیں گوا سکتا۔ حیدر علی برا فراختہ ہو گیا اور اس نے زبردستی نوجوان کی محبوبہ کو اس سے چھین لیا۔ اس کہانی پر مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا لیکن اس نے چین بیسویہ سے بے وفائی ضرور کی۔ بندور کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ سونے کی سرزمین ہے۔ حیدر علی اسے ایک بار دیکھنے کے بعد چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ حیدر علی ایسی سرزمین سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا، خصوصاً ایسی حالت میں کہ ریاست محصور زبردست مالی بحران کا شکار تھی۔ حیدر علی نے چین بیسویہ، بیوہ رانی اور اس کے بھائی کو دواگیری روانہ کر دیا اور اس طرح اپنے اقتدار کا اعلان کیا جیسا اس نے اپنی سلطنت کے کسی حصے میں نہیں کیا تھا۔ بندور کا نام حیدر نگر رکھا گیا اور اس کی راجدھانی قرار پایا۔ یا اس نے پہلی بار سکے کے اجراء کے حق کو استعمال کیا اور اپنا سب سے پہلا سکہ بہادری پگوڈا کے نام سے جاری کیا۔ بندور کے لوگوں نے محسوس کر لیا تھا کہ چین بیسویہ کے ساتھ زیادتی ہوئی، لہٰذا کئی سازشوں نے جنم لیا۔ حیدر علی نے ان سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور تقریباً 1000 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان سازشوں سے نمٹنے کے بعد ارد گرد کے بیشتر علاقے فتح کر لیے۔ ان علاقوں کی فتح کے بعد حیدر علی نے سرنگا پٹم کا رخ کیا۔ کئی برس کے وقفے کے دوران مادوراؤ مرہٹہ اپنے باپ بالاجی کی جگہ مرہٹوں کا پیشوا بن چکا تھا اور مرہٹوں نے اپنی پیش قدمی کا آغاز کر دیا تھا۔ مرہٹے مسلسل پیش قدمی کر رہے تھے اور خطے میں تباہی مچائے ہوئے تھے۔ ان کی سرکوبی کے لیے حیدر علی نے فوجی دستے روانہ کیے اور خود بھی روانہ ہو گیا۔ ایک مقام راٹ ہولی پر فریقین کے درمیان مارکہ آرائی ہوئی لیکن یہ ایک فریب تھا۔ حیدر علی اس کا شکار ہو گیا۔ دشمن کی تعداد 4000 سے کسی بھی طور زیادہ نہیں تھی اور وہ بھی جلدی بھاگ کھڑی ہوئی۔ حیدر علی نے تعاقب شروع کر دیا۔ مرہٹے بھاگتے رہے، حیدر علی ان کے پیچھے تھا۔ اس کی آنکھیں تو اس وقت کھلی جب اس نے خود کو 50,000 مرہٹہ فوج کے سامنے پایا۔ بھاگنے والے مرہٹے اسے اپنی اصل فوج تک لے آئے تھے۔ اب نہ آگے بڑھنے کی گنجائش تھی نہ پیچھے ہٹنے کی۔ اس نے ایک خشک ندی کے کنارے پڑاؤ ڈال دیا۔ دونوں طرف سے توپوں کی گولہ باری کے تبادلے کا آغاز ہو گیا۔ غروب آفتاب کے وقت مرہٹوں کی گولہ باری ختم ہوئی تو حیدر علی کی فوج 1000 سپاہ ہلاک ہو چکی تھی۔ دوسرے دن پھر گولہ باری شروع ہوئی۔ اسی گولہ باری کے دوران مادھوراؤ نے حیدر علی کو خط روانہ کیا۔ ہم آپ سے دو ہاتھ کرنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ دو ہاتھ کر لیں، ورنہ ہم یہ تصور کریں گے کہ حیدر علی ایک سپاہی ہرگز نہیں ہے۔ اب حیدر علی کا توقف کرنا خود کو بزدل کہلوانے کے برابر تھا، چنانچہ اس نے پیش قدمی کی اور کھلے میدان میں مرہٹوں سے جا بھیڑا۔ اس مارکہ آرائی میں مرہٹوں کا پلہ بھاری رہا۔ حیدر علی کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ حیدر علی بھیس بدل کر اپنے خیمے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ مرہٹوں نے پڑاؤ اٹھایا اور بندور کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ حیدر علی نے بھی بندور کا رخ کیا اور شکارپور کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔ اس مقام پر بھی مرہٹوں نے مارکہ آرائی کی اور حیدر علی مسلسل پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہوا اور صلح پر بھی۔ حیدر علی کو بطور تاوان جنگ 8 لاکھ ادا کرنے پڑے۔ مادھوراؤ اپنے دارالحکومت پونا چلا گیا۔ یہ خطرہ ٹل ضرور گیا تھا لیکن حیدر علی جانتا تھا کہ مرہٹے جارحانہ عزائم رکھتے ہیں اور وہ اپنے عزائم کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش ضرور کریں گے۔ اگر حیدر علی چاہتا تو مرہٹوں سے نمٹنے کے لیے نظام یا انگریزوں سے معاہدہ کر سکتا تھا لیکن اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا۔ اس نے انگریزوں کو کبھی دوست نہیں بنایا، اس لیے مدراس کے گورنر نے لکھا تھا، یا تو ہم حیدر علی کو اپنا دوست بنا لیں یا اس کو ایک دشمن سمجھ کر تباہ کر دیں، لیکن اسے دوست بنانے کے سلسلے میں اب تک کی تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئی ہیں۔ حیدر علی تو انگریزوں سے معاہدہ نہ کر سکا لیکن نظام علی حیدرآباد نے انگریزوں سے مدد مانگ لی۔ پیشوا نے نظام علی کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا۔ نظام علی نے مسلمان ہوتے ہوئے ایک مسلمان حیدر علی کے خلاف مرہٹوں سے نہ صرف اتحاد کیا بلکہ برطانوی راج کو بھی مطلع کیا کہ ہمیں حیدر علی کے خلاف برطانوی فوج کی مدد درکار ہے۔ برطانوی فوج 1 ماہ کے اندر اندر مدد کو پہنچ جائے۔ مرہٹے اتنی جلدی میں تھے کہ انہوں نے اپنے حلیف کا انتظار بھی نہیں کیا اور درہ کرشنا عبور کر لیا۔ مرہٹوں نے سرا کے قلعے کا رخ کیا۔ حیدر علی کا برادر نسبتی یہاں مقیم تھا، اسے مرہٹوں سے صلح کرنی پڑی۔ دواگیری کا وہ قلعہ جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا مرہٹوں کے تسلط میں آ گیا۔ دیگر کئی علاقے بھی ہاتھ سے چلے گئے۔ یہ فتوحات اپنی جگہ، لیکن حیدر علی یہ بھی سن رہا تھا کہ نظام علی بس پہنچنے ہی والا ہے، لہٰذا سے صلح کی طرف راغب ہونا پڑا۔ مرہٹا سردار بھی اس کوشش میں تھا کہ نظام کی آمد سے قبل صلح ہو جائے، ورنہ وہ بھی اپنا حصہ طلب کرے گا۔ حیدر علی کو 31 لاکھ بطور تاوان ادا کرنے کا وعدہ کرنا پڑا۔ جو علاقے مرہٹوں نے فتح کیے تھے انہی کے پاس رہے، نظام کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔
اس شکست کے بعد اس نے نظام کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تاکہ انگریزوں کا مقابلہ کر سکے۔ وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گیا اور نظام نے اس کے ساتھ انگریزوں سے لڑنے کا معاہدہ کر لیا۔ یہ ایک نئی صورتحال تھی جس کا مقابلہ انگریزوں کو کرنا تھا۔ حیدر علی اور نظام کی افواج ارکاٹ کی جانب پیش قدمی کر رہی تھی۔ انگریزی افواج کا کمانڈر کرنل اسمتھ تھا۔ چوہے بلی کا کھیل چلتا رہا، کہیں حیدر اور نظام کی فوجوں کو فتح حاصل ہوئی، کہیں انگریز فتح یاب ہوئے۔ جو فوج شکست یاب ہوتی کسی دوسری جانب پیش قدمی کر لیتی۔ یہ کھیل 1 سال تک جاری رہا۔ اس موقع پر نظام نے حیدر علی سے بے وفائی کی۔ اس نے خفیہ طور پر مجبور کیا کہ وہ حیدر علی کا ساتھ چھوڑ کر کرنل اسمتھ کے ساتھ مل جائے تو صلح ہو سکتی ہے۔ حیدر علی اور نظام اتحادی تھے، صلح ہوتی تو دونوں سے ہوتی۔ نظام کو یہ شرط مسترد کر دینی چاہیے تھی، لیکن وہ حیدر علی کو چھوڑ کر یہ شرط ماننے پر تیار ہو گیا۔ مدراس حکومت اور نظام علی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ حیدر اب انگریزوں سے لڑنے کے لیے اکیلا رہ گیا۔ اس کو جزیرہ نما کے مشرقی حصے سے نکل کر مغربی حصے مالابار میں انگریزوں کے حملے روکنے کے لیے جانا پڑا۔ مشرق میں کرنل اسمتھ کو جارحانہ حملہ کرنے کا پورا موقع مل گیا۔ حیدر علی بنگلور پہنچ گیا۔ جاتے جاتے وہ 3000 گھڑ سوار فوج کرنل اسمتھ سے برسر پیکار رہنے کے لیے چھوڑ گیا تھا، جو ایک ڈویژن انگریزی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے بہت کم تھی۔ اس نے یہ قدم اس لیے اٹھایا تھا کہ انگریزی فوج کو بنگلور تک پہنچنے میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ حکومت بمبئی نے مالابار ساحل پر اپنی فوج روانہ کی تاکہ اس ساحل پر واقع حیدر علی کے مقبوضات تسخیر کیے جا سکیں۔ انگریزوں کی حکمت عملی یہ تھی کہ بنگلور کے محاصرے سے حیدر علی کو جنوب کی جانب سے رسد کی فراہمی کا سلسلہ کاٹ دیا جائے۔ ادھر کرنل اسمتھ کو حکم ملا کہ انگریزی فوج میسور میں داخل ہو جائے۔ اس حکمت عملی کے مطابق میسوری علاقوں پر حملہ آور ہونا اور بنگلور کو محاصرے میں لینا تھا۔ کرنل ووڈ ڈنڈی گل پر قبضہ کر چکا تھا اور اب اسے مطلع کیا گیا تھا کہ وہ جلد از جلد مرکزی فوج کے ساتھ آن ملے۔ گوئی کا مرہٹا سردار مرار راؤ انگریزی افواج سے ملنے کے لیے چلا۔ اس کے پاس 3000 گھڑ سوار اور 2000 پیادہ سپاہ تھی۔ چند توپیں بھی ہمراہ لایا تھا۔ وہ انگریزی فوج سے نصف میل دور خیمہ زن تھا کہ نصف شب کو وقت حیدر علی اس پر حملہ آور ہو گیا، لیکن ایک اتفاقی حادثے نے اسے ناکامی میں بدل دیا۔ حیدر علی کا گھوڑا ایک خیمے سے الجھ کر گر پڑا۔ چاروں طرف سے حملہ ہو گیا۔ حیدر علی کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ حیدر علی بھی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ حیدر علی کو کسی اور مہم کی طرف جانے کے لیے تقریباً 1 ماہ انتظار کرنا پڑا، کیونکہ وہ شب خون کے دوران زخمی ہو گیا تھا۔ اسی دوران انگریزی افواج مختلف علاقے فتح کرتی رہی اور اسے معلوم ہوا کہ کرنل ووڈ اپنی مرکزی فوج سے ملنے کے لیے پیش قدمی کر چکا ہے۔ وہ ایک بڑی فوج لے کر کرنل ووڈ کو روکنے کے لیے آگے بڑھا۔ کرنل اسمتھ کو معلوم ہوا تو وہ ہوس کوٹ حیدر علی کے تعاقب کے نکلا، لیکن وہ حیدر علی کا مقابلہ نہ کر سکا اور اس بری طرح پسپا ہوا کہ اپنا تمام ساز و سامان حتیٰ کہ خیمے تک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ اس دوران کرنل ووڈ کو موقع مل گیا کہ وہ اپنی مرکزی فوج سے جا ملے۔ حیدر علی کو اس مہم جوئی کا مقصد اپنی فوج کے لیے نئی بھرتی کا اہتمام کرنے کے علاوہ اپنے ماتحت سرداروں پر اپنا رعب قائم کرنا تھا، جو مسلسل شکستوں کی وجہ سے بددل ہو گئے تھے۔ یہ رعب اس کے سرداروں پر تو طاری ہونا ہی تھا، انگریزوں پر بھی طاری ہوا۔ مدراس پریزیڈنسی نے کرنل اسمتھ کی خراب کارکردگی کو جواز بنا کر واپس بلا لیا۔ اب اعلیٰ قیادت کرنل ووڈ کے ہاتھ میں تھی، لیکن وہ اتنا خوفزدہ تھا کہ انگریز فوج پیش قدمی کرنے اور واپسی اختیار کرنے تک محدود رہی۔ کرنل اسمتھ کی واپسی نے حیدر علی کی فوج کے حوصلے مزید بڑھا دیے۔ حیدر علی نے اچانک کرنل ووڈ پر حملہ کر دیا۔ اس کی فوج کے حوصلے اتنے بڑے ہوئے تھے کہ کرنل کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ کرنل ووڈ نے ابھی خیمے نصب ہی کیے تھے کہ اور فوجی ترتیب درست کرنے میں مصروف تھا کہ حیدر علی کی فوج گولے برسانے لگی۔ یہ سلسلہ دوپہر سے شام تک جاری رہا۔ انگریز فوج کے 200 سپاہی ہلاک ہو گئے۔ حیدر علی کسی قسم کا نقصان اٹھائے بغیر واپس لوٹ آیا۔ اس حملے نے انگریزوں کو ایسی بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا کہ مدراس کی حکومت نے کرنل ووڈ کو بھی واپس بلا لیا۔ وجہ وہی خراب کارکردگی۔ کرنل اسمتھ پہلے ہی واپس بلایا جا چکا تھا۔ کرنل ووڈ کی واپسی کے بعد فوجی قیادت کرنل لینگ کے سپرد کر دی گئی۔ اس نے کمان سنبھالتے اپنی فوج کو وکینڈ گری میں مقیم کیا۔ اب حیدر علی جنوب کی طرف یلغار کرنے کے لیے آزاد تھا۔ اس نے تنے تنہا انگریزوں کو اس حال پر پہنچا دیا۔ یہ اس کی بہادری کا بیان ثبوت تھا۔ اس نے حسب توقع جنوب کا رخ کیا۔ دھرم پوری پر دوبارہ قبضہ جمانے کے بعد ان علاقہ جات کی جانب پیش قدمی کی جو کرنل ووڈ نے فتح کر لیے تھے۔ اس کے باوجود کہ انگریزی فوج تعاقب میں تھی، اس نے اتنی تیزی سے راستے میں پڑنے والے تمام تر علاقے فتح کر لیے کہ انگریزی دستے اس کی گرد کو بھی نہ پہنچ سکے۔ ڈنڈی گل پر بھی اس نے دوبارہ تسلط قائم کر لیا۔
انگریزوں کی تمام محنت پر پانی پھر گیا۔ اس نے جو علاقے ایک ہاتھ سے گنوائے تھے دوسرے ہاتھ سے چھین لیے۔ انگریز تمام مقبوضہ علاقوں سے محروم ہو گئے۔ اب حیدر علی نے کرناٹک کی جانب کوچ کیا۔ انگریز حکومت پھر بوکھلاہٹ کا شکار نظر آئی۔ انگریز فوج کی کمان دوبارہ کرنل اسمتھ کے حوالے کر دی گئی۔ بار بار کی یہ تبدیلیاں فائدے کے بجائے نقصان ہی پہنچا رہی تھی۔ کرنل اسمتھ نے کمان سنبھالتے حیدر علی کا تعاقب کیا، جو پیش قدمی کرتا ہوا ترنملی تک پہنچ گیا تھا، لیکن جب تک اسمتھ پہنچتا حیدر علی ترکالوار میں تھا۔ انگریز اتنے زیچ ہو گئے تھے کہ مذاکرات پر مجبور ہو گئے۔ انگریز قیادت نے تجویز پیش کی کہ 40 دن کے لیے جنگ بندی کی جائے۔ حیدر علی اس وقت کسی دباؤ میں نہیں تھا، اسے برابر فتوحات مل رہی تھی، لہٰذا یہ مذاکرات ناکامی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ حیدر علی زیادہ سے زیادہ 7 دن کے لیے جنگ بندی پر تیار تھا۔ دونوں افواج پھر کوچ پر کوچ کرتی رہی، ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف۔ حیدر علی چاہتا تھا کہ تعاقب سے بچ کر میسور کی جانب جانے والے اشارہ تک رسائی حاصل کر رہے۔ کرنل اسمتھ بھی اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ یہ آنکھ مچولی جاری رہی، حتیٰ کہ انگریز ایک مرتبہ پھر صلح کے لیے رجوع کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس معاہدے کی روح سے ایک دوسرے کے مفتوحہ علاقے واپس کر دیے گئے۔ یہ شرط بھی طے پائی کہ معاہدے کے تحت فریقین ایک دوسرے پر کسی دشمن کے حملے کی صورت میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے پابند ہوں گے۔ حیدر علی انگریزوں کے ساتھ دفاعی معاہدے میں شامل ہو چکا تھا، لہٰذا حیدر علی کی فوجی طاقت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے وہ چند سردار بھی واپس آ گئے جو برے وقتوں میں مجبوراً مرہٹوں سے مل گئے تھے۔ اب اس نے مرہٹوں سے مارکا آرائیوں کا طویل سلسلہ شروع کر دیا۔ مرہٹے تو یہ چاہتے تھے کہ سرنگا پٹم پہنچ جائے، لیکن حیدر علی کمال ہوشیاری سے انہیں مرہٹہ علاقوں میں لے کر گھومتا رہا اور ناکو چنے چبوانے پر مجبور کرتا رہا۔ پیشوا اس پر اپنی گرفت مضبوط کرنے سے محروم ہی رہا، یہاں تک کہ بیمار پڑ گیا۔ اب اس کا جانشین تنویک راؤ حیدر علی کے مد مقابل تھا۔ حیدر علی بھی اپنے قلعوں کو خیر بات کہہ کر باہر نکل پڑا۔ مارکا آرائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے مرہٹوں کے نزدیک روئے زمین پر حیدر علی سے بڑا ان کا کوئی دشمن نہیں۔ ایک موقع تو ایسا آیا کہ مرہٹہ فوج کا ایک حصہ کرشنا راؤ کی قیادت میں سرنگا پٹم پہنچنے ہی والا تھا۔ میسوری فوج کو شکست ہوئی اور حیدر علی محض چند سو گھڑ سوار دستوں کے ہمراہ سرنگا پٹم پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ حیدر علی کو شکست ہو چکی تھی، لیکن مرہٹے اس فتح کو فیصلہ کن نہ بنا سکے۔ وہ مال غنیمت کی تقسیم میں لگ گئے اور حیدر علی کو سرنگا پٹم پہنچ کر دفاع کا موقع مل گیا۔ اگر مرہٹے پہلے پہنچ گئے ہوتے تو سرنگا پٹم میں کوئی مزاحمت کرنے والا نہیں تھا۔ سرنگا پٹم حیدر علی کا دارالخلافہ تھا۔ مرہٹوں نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا، لیکن حیدر علی ارد گرد کے علاقے کو اس طرح نیست و نابود کر چکا تھا کہ وہ قحط کا شکار ہو سکتے تھے۔ دوسری جانب کاویری میں سیلاب کی بھی آمد تھی۔ 1 ماہ سے زیادہ عرصے تک سرنگا پٹم کا محاصرہ جاری رکھنے کے بعد بالآخر تنویک راؤ نے محاصرہ اٹھا لیا اور سرنگا پٹم سے 10 میل دور پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گیا۔ یہاں تنویک راؤ کو یہ روح فرسا خبر ملی کہ حیدر علی کا بیٹا ٹیپو اپنی فوج کے ہمراہ اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہ خبر ملی کہ حیدر علی کی کثیر تعداد فوج نے نارائن گڑھ کو اپنے محاصرے میں لے لیا ہے۔ یہ متضاد خبریں اس پر بجلی بن کر گریں۔ وہ برق رفتاری سے اٹھا اور بالاپور پہنچ گیا۔ حیدر علی کے پاس اب صرف بنگلور، سرنگا پٹم اور بدنور رہ گیا تھا۔ تنویک راؤ بدنور کی فتح اور تمام علاقے کی پامالی کے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن پیشوا علیل تھا۔ اس نے تنویک راؤ کو خط لکھا کہ جلد از جلد مہم ختم کر دے۔ تنویک راؤ کو اس حکم کے سامنے مجبور ہونا پڑا اور اسے حیدر علی سے مذاکرات کرنے پڑے۔ اس معاہدے کے مطابق مرہٹے چند علاقوں کو چھوڑ کر باقی علاقے واپس کرنے کو تیار ہو گئے، لیکن حیدر علی کو 60 لاکھ کی ادائیگی کرنی پڑی۔